वो तेज रफ्तारी से सड़क पर भाग रही थी। आसपास का कोई होश न था। सीने में घुटन का एहसास बढ़ता चला जा रहा था। उसका महबूब, जिसे वो बचपन से चाहती आई थी, आज उसी की आंखों के सामने किसी और को अपने दिल और जिंदगी में वो मकाम दे चुका था जिसे पाने की उसने चाह की थी। सुरमई आंखों में नमकीन पानी की तह जमा होते उसे कुछ पल के लिए बीनाई से महरूम कर गई थी। आंखों के सामने गोया धुंध सी छा गई थी। उससे कबल वो अपनी आंखें साफ करती एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे हिट कर चुकी थी। उल्फत का नाजुक वजूद एक चीख के साथ जमीन बोस हुआ। जमीन पर पड़ा पत्थर उसके सर के पिछले हिस्से की जानिब लगते उसे पल में बेहोश कर गया था। जबकि गाड़ी में बैठा अरमगान सकते की हालत में बैठा सड़क पर जमा होते हुजूम को देख रहा था। वो आज इस्लामाबाद से कराची वापस आया था, कई सालों बाद, उस मकसद की पाया तकमील के लिए जिससे उसकी सांसें जुड़ी हुई थीं। उसकी सारी तवज्जो, तमाम हसासियत ड्राइविंग की जानिब ही मबजूल थी। जब अपने फ़ोन की बजती रिंगटोन पर उसका ध्यान बटा और यह हादसा दरपेश आया। होश में आते तेजी से वो गाड़ी से बाहर निकलते उल्फत के जख्मी वजूद की जानिब बढ़ा। हुजूम को चीरते हुए उल्फत के वजूद के करीब आते ठिठक कर रुका। जमीन पर खूनम खून वजूद को देखते जैसे उसके कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। आंखें बेयकीनी से आखिरी हद तक फैली थीं। ये कैसा इत्तेफाक था? इस वजूद को इस हाल में देखने के बारे में वो सोच तक नहीं सकता था। एम्बुलेंस के बजते सायरन की आवाज़ सुनते वो बेयकीनी के ज़मरे से निकलते, उसके नाजुक वजूद को अपने बाजू में उठाते तेज़ी से एम्बुलेंस की जानिब बढ़ा था। चेहरे पर इज़्तिराब फैला हुआ था, धड़कनें खौफ की शिद्दत से सुस्त रवि से धड़क रही थीं। वो इज़्तिराबी हालत में इमरजेंसी वार्ड के बाहर इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। उसका पर्सनल सेक्रेटरी इरफान सीने पर हाथ बांधे अरमगान को मुस्तरिब देख रहा था। सुबह से शाम होने को आई थी, वो बिना कुछ खाए पिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। पुलिस को इरफान संभाल चुका था। उल्फत के पास मौजूद मोबाइल से उसने उसके घर वालों को इत्तला दे दी थी, जो अब तक न आए थे। इमरजेंसी की जलती सुर्ख बत्ती हरी बत्ती में बदली। अरमगान के कदमों को ब्रेक लगी। उसने मुस्तरिब निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा, जहां से आते डॉक्टर्स को देखते वो तेजी से उनकी जानिब लपका। कैसी है वो? अरमागान ने इज़्तिराबी कैफियत में पूछा। मिस्टर अरमागान, आपकी पेशेंट खतरे से बाहर है। सर के पिछले हिस्से में चोट आई है, जो इंटरनल भी है। फिलवक्त वो होश में नहीं है। होश में आने के बाद उन्हें सब कुछ याद रहता है या नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी टांगें भी पैरालाइज हो चुकी हैं। अगर मुकम्मल ख्याल और तवज्जो दी जाती है, तो वो जल्दी चल सकती हैं, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में उसे बताया। अरमागान ने जबड़े सख्ती से भींचे, उनकी बात सुनी। डॉक्टर्स उसके कंधे पर तसल्ली देते वहां से निकलते चले गए। अरमागान ने सुर्ख निगाहों से इरफान की जानिब देखा, जो उलझन ज़दा निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। उसकी समझ से बाहर था अरमागान का मुस्तरिब अंदाज। लो, पहले कम मुसीबत थी, वो हम पर के मज़ीद परेशानी ले आई। अभी अरमागान इरफान से मुखातिब होता कि उसकी समातों में एक तेज तर्रार आवाज़ गूंजी। अरमागान की भवें आपस में मिली। उसने पलटते आने वाले की जानिब देखा, जहां एक उम्र रसीदा खातून को देखते वो लब सख्ती से भींच गया। मैं अब न इस लड़की का खर्चा उठाऊंगी सफदर मियाँ, और ना उसे अपने घर रखूंगी। पहले ही वो बोझ थी हम पर, अब तो दोनों टांगों से भी अपाहिज हो गई है। आलिया बेगम नहूद से अपने हमरा आया सफदर साहब की जानिब देखते हुए गोया हूँ। अरमगान भवें आपस में मिलाए उनकी जानिब देखने लगा। बेगम खामोश रहो, इस वक्त घर जाकर बात कर लेना, ये सही जगह नहीं है। सफदर साहब अरमगान की जानिब एक नज़र डालते आलिया बेगम से मुखातिब हुए। अरे क्यों ना करूं मैं सफदर मियाँ, मैं अभी बात करूंगी। ये ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम ही उठाओ उसका सारा खर्चा, और जब वो ठीक हो जाए तो उसे किसी यतीम खाने में छोड़ाना। उसकी असल जगह वही है। बहुत सवाब कमा लिया मैंने एक यतीम को पालकर, मजीद नहीं करूंगी। आलिया बेगम सफदर साहब को खामोश करवाकर अरमगान की जानिब देखते तीखे लहजे में गोया हुई। अरमगान ने हाथों की मुट्ठियां बीचे जब्त किया। सर, इलाज का सारा खर्चा खुद उठाने के लिए तैयार हैं, बल्कि उठा भी रहे हैं। आप थोड़ी इंसानियत दिखाएं। इस तरह कैसे हम उन्हें यतीम खाने छोड़ सकते हैं? इरफान ने आलिया बेगम की जानिब देखते नागवारी से कहा। आलिया बेगम ने तीखे चतुनों से उसकी जानिब देखा। मियाँ, मुझे मत सिखाओ इंसानियत। इतनी ही इंसानियत करनी है तो तुम अपने सर को बोलो कि निकाह कर ले उससे, यतीम खाने नहीं अपने महंगे बंगले में ले जाए। आलिया बेगम ने तंजिया कहा। इरफान ने दांत पर दांत जमाए उनकी जानिब देखा, जिनकी उम्र का लिहाज करते हुए कुछ सख्त कहने से खुद को रोक ही रहा था। वहीं अरमगान की सफेद रंगत तेजी से सुर्ख हुई थी। वो इश्तियाल अंगेज निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। इरफान, आधा घंटा है तुम्हारे पास। अंदर मौजूद वजूद के बारे में तमाम मालूमात मेरे सामने होनी चाहिए। वो कितना अरसा उनके घर में रहीं, कितना अरसा उन्होंने उन पर खर्च किया, कहाँ पढ़ी कहाँ नहीं। गर्ज अलिफ से लेकर ये तक मुझे उस वजूद के बारे में जानना है। और उनके होश में आते ही काजी साहब का इंतजाम करो।
میں نکاح کروں گا ان سے، انہیں اپنے مہنگے بنگلے سے لے کر اپنی سانسوں تک پر اختیار دوں گا۔ ارمغان نے سرد لہجے میں حکم دیا، جبکہ تمسخر اڑاتی نگاہیں عالیہ بیگم پر ٹکتی ہوئی تھیں، جن کی رنگت تیزی سے پھیکی پڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے ارمغان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ انہیں تو لگا تھا کہ یہ امیر خوبرو مرد ان کی بات پر بھڑک اٹھے گا اور الفت کو چھوڑے یہاں سے چلتا بنے گا، لیکن وہ تو اسے اپنا نام دینے کو تیار ہو گیا تھا، جبکہ عرفان حق دک سا کھڑا بے یقینی سے ارمغان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا باس، جو شادی اور لڑکی کے نام سے ہی کوسوں دور بھاگتا تھا، آج ایک انجان لڑکی کو اپنانے جا رہا تھا۔ اس کا بے یقین ہونا تو بنتا ہی تھا۔ عرفان، ارمغان نے اسے بت بنے اپنی جانب دیکھتے پا کر دانت پر دانت جمائے پکارا، جی سر، شیور سر، ہو جائے گا سب۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے کہتے تیزی سے وہاں سے نکلا، جبکہ عالیہ بیگم تل ملاتے ہوئے وہاں رکھی کرسی پر بیٹھتے جیسے دیکھنا چاہتی تھیں یہ امیر خوبرو مرد الفت کو واقعی اپنائے گا یا محض باتیں کر رہا تھا۔ ارمغان ان کی اڑی رنگت دیکھتے طنزیہ مسکراتے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 2 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ لرزتی پلکیں بامشکل اٹھائے اس نے نیموا آنکھوں سے کمرے میں موجود افراد کی جانب دیکھا۔ ارمغان ایک جانب ہاتھوں کو سینے پر باندھے کھڑا اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ ایک طرف عالیہ بیگم اور صفدر صاحب کھڑے تھے، جبکہ عرفان بھی پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ الفت کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں ابھرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نکاہت کے سبب وجود میں اتنی طاقت نہ بچی تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ وہ واپس بیڈ پر گری تھی۔ اس کے چہرے پر درد بھرے تاثرات ابھرے، جبکہ درد کے سبب اس کی لبوں سے ہلکی سی سسکی بھی برآمد ہوئی۔ ارمغان اسے درد میں مبتلا دیکھ کر تیزی سے اس تک آتے اس کے نازک وجود کو نرمی سے اٹھاتے اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگا۔ الفت نے خاموشی سے انجان نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو بھوری نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی مغرور ناک، عنابی لب، چہرے پر داڑھی اور تراشی ہوئی مونچھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ یک تک ارمغان کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس اس کے یوں محبت سے تکنے پر مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی کی معصوم نگاہیں انجان پن اور حیرانگی سے لبریز تھیں۔ چھوٹی سی ناک، پتلے گلابی لب جو نکاہت اور کمزوری کے سبب پپڑی زدہ تھے، بھورے بال بکھرے سے کندھے پر گرے ہوئے تھے۔ اس کا حسن بیماری میں بھی ماند نہیں پڑا تھا۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے اس سے دور ہوا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ آپ لوگ کون ہیں؟ الفت ارمغان کے مسکرانے پر اس سے نگاہیں پھیرتے سب کی جانب دیکھتے دھیمی نکاہٹ زدہ آواز میں گویا ہوئی۔ ارمغان کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ اس نے نظروں کا رخ عرفان کی جانب کرتے اسی اشارے میں ڈاکٹرز کو بلانے کا کہتے الفت کے پاس جگہ سنبھالی، جو سب کو انجان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ہم سب میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی؟ ارمغان نے نرمی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کسی کو بھی۔ کچھ پل کی توقف کے بعد وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی۔ ارمغان نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی بیٹ زدہ عارض کو رگڑا۔ تم اپنا نام بھی نہیں جانتی؟ ارمغان نے پوچھا۔ الفت نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ وہ جتنا دماغ پر زور دے رہی تھی اسے اس قدر ٹیسیں سر میں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی، آنکھیں تیزی سے نمکین پانیوں سے لبریز ہوئیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا میرا نام، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ مجھے میرے پاؤں بھی محسوس نہیں ہو رہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میرا نام بھی یاد نہیں آ رہا، میرے پاؤں۔ وہ اپنا سر جکڑے بے ربط جملے ادا کرتے ہذیانی سی ہو رہی تھی۔ ارمغان اسے پینک ہوتا دیکھ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ شش، خاموش، ریلیکس، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے وہ اسے خاموش کروا گیا، جو اس کے لمس پر دم سادے خاموش ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ارمغان نہایت نرمی اور محبت سے اسے دیکھتے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اب تمام مصلیت سے واقف کروا دوں گا، بس پینک مت ہو، خاموشی سے اور تحمل سے مجھے سنو۔ اس کے عارض کو انگوٹھے کی پوٹ سے رگڑتے وہ نرمی سے بولا۔ الفت کو اس کے لمس سے کراہیت نہ محسوس ہوئی، بلکہ حیرت انگیز طور پر خاموش ہوتے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ کسی معصوم بچی کی مانند اسے دیکھتی انتظار میں تھی کہ کب وہ اپنی بات کا آغاز کرے اور وہ اپنے بارے میں جان پائے۔ تمہارا نام الفت ہے اور میں ارمغان، تمہارا شوہر۔ ارمغان نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ الفت کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں، جبکہ کمرے میں موجود خاموش تماشائی بنی عالیہ بیگم کی آنکھیں جیسے باہر کو بل آئی تھیں۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ الفت نے اپنے عارض پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھتے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ تمہارے چاچا چاچی۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی، تم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے چاچا چاچی راضی نہیں تھے تو اسی لیے ہم نے کورٹ میرج کی۔ واپسی پر میں ایک جگہ گاڑی روکتے تمہارے لیے گجے لینے جا رہا تھا، جب ایک تیز رفتار ٹرک ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا اور نتیجتاً تم زخمی ہو گئیں۔ ڈاکٹر کے مطابق تمہاری یادداشت چلی گئی ہے۔
جو کچھ عرصے بعد واپس آ جائے گی، اور اگر تمہیں توجہ اور تمہارا خیال رکھا گیا تو تم بہت جلد چل پاؤ گی جانا۔ وہ نرمی سے اسے من گھڑت کہانی سناتا چلا گیا، اور الفت کی آنکھیں تحیر سے پھاڑے اس کا لفظ بلفظ سنتی چلی گئی۔ کمرے کے اندر ڈاکٹرز کے ہمراہ آتے عرفان کو بھی حیرت کا دھچکا لگا تھا ارمغان کی باتوں پر، لیکن اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر میں ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا۔ ارمغان اسے سوچنے کی کوشش کرتے دیکھ اس کے نزدیک آتے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے محبت سے بولا۔ الفت کا دل زوروں سے دھڑکتا ساخت ہوا۔ یہ لمس طمانینت بھرا تھا، احترام، محبت، نرمی، کیا کچھ نہ تھا اس ایک لمس میں۔ دوبارہ نکاح کیوں؟ ارمغان کے دور ہونے پر الفت نے اچنبھے سے پوچھا۔ چاچا چاچی پہلے راضی نہیں تھے، اب وہ ہم دونوں کا نکاح دوبارہ کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں چاچی؟ ارمغان نے مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم کی جانب دیکھتے ان سے تصدیق چاہی، جو بمشکل مسکراتا اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ہاں ہاں، ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے تم دونوں کا نکاح ہو، عالیہ بیگم نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمغان خان شکل سے جس قدر معصوم تھا اتنا ہی تیز دماغ کا مالک۔ عالیہ بیگم اس کے طریقے کو یاد کر کے جھرجھری بھر گئیں۔ کس طرح اس نے صفدر صاحب کے ماتھے پر گن رکھتے انہیں ناٹک کرنے کے لیے راضی کیا تھا۔ الفت محض خاموشی سے سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ آیا اسے یقین آیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی، وہ جتنے دماغ پر زور دے رہی تھی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ارمغان اسے دماغ پر زور ڈالتے دیکھ عرفان کو اشارہ کر گیا تھا، جو اس کے اشارہ کرنے پر قاضی صاحب کو لانے کی نیت سے وہاں سے نکلا، جبکہ ڈاکٹرز الفت کے ڈرپس وغیرہ چیک کرنے لگے۔ ارمغان خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو خاموشی کا بت بنی سب کو بار بار پلکیں جھپک جھپک کر دیکھ رہی تھی، گویا پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور ارمغان کو اس کی یہ معصوم حرکت مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب وہاں آ گئے تھے، جنہوں نے ارمغان اور الفت کو نگاہ جیسے پاک بندھن میں باندھتے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا اور الفت ارمغان خان کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ارمغان نے ڈاکٹرز کو کہتے اسے سکون آور انجیکشن لگوایا تھا، جس کے لگتے ہی وہ غنودگی میں مبتلا ہو چکی تھی، جبکہ عالیہ بیگم پیر پٹکتے ہوئے صفدر صاحب کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب وہ مزید وہاں رکتے اپنا خون نہیں جلا سکتی تھیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ گاڑی سے نظر آتے اس شاندار گھر کی جانب ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوئی۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا اور میرا چھوٹا سا خوبصورت آشیانہ۔ ارمغان نے محبت سے کہتے گاڑی سے اترتے اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے بازو میں اٹھایا۔ ارمغان، الفت بوتکھلاتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کا نام پکار گئی۔ ارمغان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی جانب دیکھا، جو اسے گڑبڑاتے ہوئے دیکھتے تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ آج اسے زبردستی اسپتال سے ڈسچارج کرواتے گھر لے آیا تھا، وہ مزید اسے ہاسپٹل نہیں رکھ سکتا تھا۔ جی جانے ارمغان، ارمغان نے اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے اور لرزتی پلکوں کو بغور شریر نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ الفت کا دل پھر اس کی پکار پر زوروں سے دھڑکتے پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ ہسپتال میں اس شخص کے ہمراہ اسے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس کی ہر ایک چیز کا خیال خود اپنے ہاتھوں سے رکھتے وہ اسے اس بات کا یقین کرنے کے لیے مجبور کر گیا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہی وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتے ماضی کی یادیں یاد کرنا چاہتی تھی جو اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ جتنا سوچنے کی کوشش کرتی تھی اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں ویل چیئر کی مدد سے چلی جاؤں گی اندر، الفت نے اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے اٹکتی آواز میں کہا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی بے جان چیز کا سہارا لو، مجھے منظور نہیں۔ تم میرے بازوؤں میں قید اچھی لگتی ہو، تمہارا سہارا صرف میں بننا چاہتا ہوں۔ ارمغان انتہائی محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ الفت شرم سے سرخ پڑتے اپنا دھیان گھر کی جانب مبذول کر گئی۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ گھر میں موجود ہر چیز گھر کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ارمغان اسے خوش دیکھتے خود بھی سرشار سا ہوتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دروازے کا نوک گھماتے اسے اندر لیے داخل ہوا۔ الفت کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ کمرہ عالی شان تھا، ہر آسائش اس کمرے میں موجود تھی۔ ارمغان آگے بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیسا لگا گھر اور یہ کمرہ؟ ارمغان نے اس کے ہاتھ کی پشت سے لاتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے ارمغان، الفت نے دل سے تعریف کی۔ ارمغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا دروازہ نوک ہونے کی آواز سنتے وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوا، جہاں کھڑی فاطمہ اماں کو دیکھتے وہ مسکرا گیا۔ آئیے فاطمہ اماں، ارمغان نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ الفت بھی مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر شفقت سجائے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھامے ان کے نزدیک آتے ٹرے ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ الفت،
یہ فاطمہ اماں ہیں، کافی سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہیں۔ اور فاطمہ اماں یہ الفت ہے، میری بیوی۔ ارمغان نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ سے بہت پیاری بچی ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، فاطمہ اماں نے تعریف کرتے انہیں دعا دی۔ الفت کی رنگت میں مزید گلابی بن اتر آیا، جبکہ ارمغان زیر لب آمین بول گیا۔ میں رات کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں بیٹا، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ فاطمہ اماں کے کہنے پر ارمغان نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ اماں ایک نظر الفت پر ڈالتے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ کچھ کھا لو پھر آرام کرنا۔ ارمغان نے ٹرے ٹیبل سے اٹھاتے اپنے آگے رکھتے سوپ چمچ میں بھرتے اس کی جانب بڑھایا۔ جب چمچ ڈھلک کر الفت کے کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ارمغان یکدم گھبرا اٹھا۔ الفت بھی ٹیک چھوڑے اٹھ بیٹھی۔ اٹس اوکے ارمغان، کوئی بات نہیں، آپ فاطمہ اماں کو بلا دیں، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، الفت نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ میں مدد کروں گا۔ ارمغان کے سنجیدگی سے کہنے پر الفت کو زوردار قسم کا دھچکا لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر فل وقت گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرے گا اسے امید نہ تھی۔ الفت کی رنگت تیزی سے سرخ قندھار ہوئی۔ نہیں، آپ فاطمہ اماں کو بلا دیجیے۔ الفت نے بمشکل نفی میں سر ہلاتے اسے منع کیا۔ ارمغان اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھتے محظوظ ہوتے بیڈ سے اٹھتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں بھر گیا۔ میرے خیال سے تمہارا شوہر میں ہوں، فاطمہ اماں نہیں، تو تمہاری مدد کرنا، تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اس کی جانب دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ الفت گھبرا اٹھی، پہلو میں معمول کے مطابق دھڑکتا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ شرم سے چور اس کی پلکیں لرزتے عرض پر سایہ فگن ہوئیں۔ وہ بمشکل ان 5 دنوں میں اپنا دامن بچا پائی تھی اس شخص سے۔ اس شخص کی آنکھیں، ان میں تیرتے جذبات اور پیام اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے، جیسے اس وقت وہ گھبراہٹ میں مبتلا کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ارمغان اسے لیے واش روم میں داخل ہوتا جھاگ سے بھرے باتھ ٹب کی جانب بڑھا۔ ارمغان پلیز، الفت باتھ ٹب کی طرف اسے بڑھتا دیکھ منمناتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ اس کا انگ اس وقت شرم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارمغان نے اس کی بات پر کان نہ دھرے، اسے نرمی سے باتھ ٹب میں لٹاتے اس کی قمیض کی ڈوری کھینچتے اسے بے پردہ کیا۔ الفت باتھ ٹب میں مکمل چھپتے اپنے وجود کو عیاں ہونے سے بچا گئی، لیکن ارمغان اس پر جذباتوں کا خمار حاوی ہو چکا تھا۔ الفت کی سراہی دار گردن، اس کے برہنہ سفید بازو، اس کی ذرا سی جھلکتی کمر اس کے جوان جذباتوں میں آگ لگا چکی تھی۔ وہ خود سے ہر ضبط کھوتے جھٹکے سے اس کی کمر پر اپنے لب رکھتے بے خود ہونے لگا۔ الفت ارمغان کی جسارت پر سوکھتے پتے کی مانند کانپ اٹھی، اپنے وجود پر بے باکی سے سفر کرتے اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سانسیں تیزی سے بے ترتیب ہوتے اسے بے حال کرنے لگی۔ وہ پلٹتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ارمغان نے گہری سانس بھرتے اس کے پشت پر ہاتھ بے باکی سے پھیرتے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اپنے روبرو کیا۔ اس کا سرخ رنگ چہرہ اور کپکپاتے ہونٹ دیکھتے وہ پھر مدہوش ہوتے اسے سمجھنے کی مہلت دیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ الفت اس کی شرٹ میں مٹھیوں میں بھیج گئی، جس قدر شدت سے وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹ کر اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ الفت کو لگ رہا تھا گویا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس کے لمس میں نرمی تھی لیکن شدت بھی شامل تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتے گویا اس کی سانسوں کا قطرہ قطرہ خود میں اتارنا چاہتا تھا۔ الفت کی بند ہوتی سانسیں محسوس کرتے وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن پر جھکایا۔ الفت نے گہری سانس بحال کرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی کئی سوال تھے جن کے سوالات اسے چاہیے تھے۔ وہ ارمغان کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس پر اب بھی یقین نہیں کر پائی تھی۔ وہ مطمئن نہ تھی۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے وہ اس کے بالوں کو کھینچتے اسے دور کرنے لگی۔ ارمغان پلیز ہٹ جاؤ دور۔ الفت نے بھرائی آواز میں اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کا لمس برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لمس کی حدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پگھل رہی تھی۔ دوری ممکن نہیں الفت، اتنے ماہ تم سے دور رہا ہوں، اب اور دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے کان میں جھکتے گمبھیر بوجھل لہجے میں کہتے وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتے پھر اس کی گردن پر جھکتے اسے جامنی کرنے لگا۔ پلیز ارمغان دور ہٹ جاؤ، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، مجھے یقین نہیں ہے آپ پر۔ ارمغان کے لبوں کو گردن سے نیچے کی جانب سرکتا محسوس کرتے وہ اپنے پورے زور سے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ ارمغان نے اس سے دور ہوتے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ نہیں ہوا مجھے یقین، مجھے ہمارا نکاح نامہ دیکھنا ہے، آپ کی اور میری کچھ تصویریں تو ہوں گی نا ساتھ، مجھے ثبوت چاہیے۔ ارمغان میں مطمئن نہیں ہو پائی ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں اس سے اپنے ذہن میں مچلتے سوالات پوچھ بیٹھی۔ ارمغان کی خمار سے بھری سرخ آنکھوں میں ناگواری اور تیش سمٹ آیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں جب تک مطمئن نہیں ہو جاتی جب تک آپ کو قریب نہیں آنے دے سکتی ارمغان،
خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور سرخی دیکھتے بھیگی آواز میں بولی۔ ارمغان نے خاموشی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جذبات کی رو میں بہک گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو نہ تھا یہ سب کرنے کا، پر جب پاس ایک حسین عورت ہو جو آپ پر حلال ہو، جس کا لمس آپ کے لیے سکون کا باعث ہو، ایسے میں اگر وہ بہک بھی رہا تھا یا اس کے لمس میں مدہوش ہوتے اسے اپنا بنا رہا تھا تو یہ غلط بھی نہ تھا۔ الفت کی باتیں اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ تکلیف میں بھی مبتلا کر چکی تھیں۔ اس کا دور جھٹکنا اسے بچھو کی ڈنک کی مانند چبھا تھا۔ وہ بات ٹب سے نکلتے ایک طرف ہینگ ہوئے باتھ روب گاؤن کو اٹھاتے، اس کی جانب بڑھتے، اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائے، اس کے نازک وجود کو باتھ ٹب سے نکالتے اپنے نزدیک کھڑا کرتے پہنانے لگا۔ اس نے الفت کو یوں اپنے نزدیک کھڑا کیا تھا کہ الفت کے پاؤں اس کے پاؤں پر تھے اور سارا وزن وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہ ایک بار بھی الفت کے چہرے سے نہیں پھسلی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے اسے بات گاؤن پہناتے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ اسے خاموشی سے بیڈ پر لٹاتے الماری میں سے سوٹ نکالتے اس کی جانب بڑھ گیا۔ یہ پہن لو، میں آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ الفت کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ ارمغان کے اس انداز پر اس کے دماغ میں پچھلے ایک ماہ سے یہ سوال گردش کر رہے تھے جنہیں وہ ارمغان کے انداز، پیار اور محبت کو دیکھ کر کچھ وقت کے لیے بھول جاتی تھی، لیکن یہ سوال اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے ان سوالوں کے جوابات چاہتی تھی۔ اس کی یادداشت چلی گئی تھی، اسے ماضی سے جڑا کچھ یاد نہ تھا۔ دل میں یہ خدشات آن بیٹھے تھے کہ کیا پتہ اس کا اور ارمغان کا رشتہ جھوٹ ہو۔ اسی خدشے کے تحت وہ ہسپتال میں بھی ارمغان کی چھوٹی موٹی جسارتوں پر خجل سی ہوتی اس سے دوری بنا لیتی تھی۔ الفت آنسوؤں کا گولا نگلتے اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ وہ کافی دیر سے اپنی بیک زپ بند کرنا چاہ رہی تھی جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بازوؤں میں اب درد ہونا شروع ہو گیا تھا، آنکھیں بھی تیزی سے بار بار نم ہو رہی تھیں جنہیں وہ رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اسے اس شخص کا بدلتا انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے وہ زپ کو چھوڑتے اپنے آنسو تیزی سے صاف کرنے لگی۔ ارمغان نے کمرے میں داخل ہوتے نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس الفت کی جانب دیکھا۔ اس کے خیال اور محبت کی وجہ سے اس کی رنگت پھر کھلنے لگی تھی۔ اس لباس میں اس کی دودھیا رنگت چاندنی کی مانند دمک رہی تھی۔ وہ لرزتی پلکیں اٹھاتے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی پلکیں جھکا لیتی۔ اس کے بل کھاتے سراپے اور دودھیا گردن پر موجود اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے ارمغان نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ پھر سے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹھتے اس نے ایک البم اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں ہماری تصویریں ہیں اور نکاح نامہ گاڑی میں موجود تھا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی تھی، نکاح نامہ بھی جل چکا تھا۔ ارمغان سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے اور تاثرات سے ذرا برابر یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ارمغان سانس روکے الفت کو البم کھولتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے الفاظ سے کہتے پہلے ہی اپنی اور الفت کی چند تصویریں فوٹو شاپ کروا دی تھیں۔ الفت البم کھولتے اپنی اور ارمغان کی تصویریں دیکھتے بے ساختہ مسکرا دی۔ کہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے تو کہیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ اسے شبہ تک نہ ہوا کہ یہ تصویریں جعلی ہیں۔ البم بند کرتے اس نے ارمغان کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھا۔ اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا، ہم دونوں واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یقین آ گیا تھا، بس میں مطمئن نہیں تھی ارمغان۔ الفت اس کے پوچھنے پر خائف سی ہوتی بولی۔ اب مطمئن ہو تم؟ ارمغان نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ الفت اسے بے بسی سے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئے۔ ارمغان نے لب سختی سے باہم بھینچے۔ مجھے وقت چاہیے ارمغان، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ماضی کی یاد ہلکی سی جھلک مجھے یاد آ جائے، پھر ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے، الفت نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ بمشکل ارمغان کی سماعتوں تک رسائی کر پائی تھی۔ ارمغان اس کے نزدیک ہوتے اس کا جھکا چہرہ تھوڑی سی جکڑے اٹھاتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لے لو، میں تب تک اپنے جذبات پر بند باندھ لوں گا، تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا۔ ارمغان کے لہجے میں نرمی عود آئی جبکہ الفت کی بات اس سے سہما گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ الفت کو ماضی یاد آئے، لیکن وہ اس پر زبردستی بوجھ بھی نہیں بن سکتا تھا، اپنا حق زبردستی اس سے نہیں لے سکتا تھا، وہ اسے تکلیف سے دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ الفت نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا کہ ارمغان کہیں اس سے خفا نہ ہو جائے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں زبردستی کے حق میں نہیں ہوں، تم میری قربت میں سکون محسوس کرو، تمام باتیں بھلاتے مجھ میں گم ہو جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں، میں اپنی قربت میں تمہاری آنکھیں بھیگتی برداشت نہیں کر سکتا، جتنا وقت چاہیے لے لو، میں خود پر ضبط کرنا جانتا ہوں۔ ارمغان مسکراتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ الفت مسکرا دی۔ اس انسان کا یہی انداز تو اسے بھاتا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ارمغان، الفت نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ میں ہینڈسم بھی ہوں، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہتے
اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے۔ الفت جو اس کی بات پر ہنس دی تھی، اس کی ہنسی سمٹ سی گئی۔ ارمغان کے ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرتے پلکیں تیزی سے لرزیں۔ ارمغان کا ہاتھ اس کے زپ سے الجھتے اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ ڈرو مت، زپ بند کر رہا ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں نا؟ ارمغان نے زپ بند کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ الفت کی سانس میں سانس آئی، وہ مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتے سر جھکا گئی۔ تم ریسٹ کرو، کچھ چاہیے ہو تو فاطمہ اماں کو بلا لینا، مجھے آفس جانا ہے۔ جلدی آ جاؤں گا۔ ارمغان کو آج آفس جانا تھا۔ پچھلے ایک ماہ سے عرفان اکیلے سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ آج ارمغان کا جانا بے حد ضروری تھا۔ ارمغان سنجیدگی سے کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ الفت کے چہرے پر اداسی چھائی۔ اس شخص کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی وہ دور جاتا تو اسے اداسی آن گھیرتی تھی۔ ماتھا چھو سکتا ہوں تمہارا؟ ارمغان نے اجازت مانگی۔ وہ تشنہ لب لیے نہیں جا سکتا تھا۔ الفت نے چونکتے اس کی جانب دیکھا اور پھر سر کو ہلکا سا خم دے گئی۔ ارمغان نے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ الفت آسودگی سے مسکراتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کہیں نہ کہیں دل میں ملال ابھر رہا تھا کہ اسے ارمغان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہی اس کا دل اب گویا سکون میں تھا۔ دل میں ارمغان کے لیے محبت اور عزت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے الفت کے فیصلے کو اہمیت دی تھی، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، اس پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف ایک جھلک کا، ایک یاد کا، جو اسے مکمل طور پر مطمئن کر دیتی، وہ اپنا اور ارمغان کا رشتہ استوار کر لیتی۔ سر، ایک سوال پوچھوں؟ عرفان نے ارمغان کو مخاطب کیا جو محویت سے فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاں پوچھو عرفان۔ ارمغان نے فائل بند کرتے اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کی۔ سر، آپ تو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی اور لڑکی کے نام سے کوسوں دور بھاگتے تھے، پھر آپ ایک انجان لڑکی سے شادی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ کا انتہائی محبت بھرا انداز، بھابھی کے لیے آپ کی فکر اور اضطراب۔ عرفان نے اپنے دل و دماغ میں مچلتے تمام سوالات ایک ساتھ پوچھ لیے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن وقت نہ ملنے کے سبب وہ ارمغان سے پوچھ نہیں پایا تھا۔ ارمغان اس کے سوالات پر مسکرا دیا۔ تم نے الفت کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی تھی عرفان، تمہیں تو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عرفان مزید الجھا۔ سر، میں سمجھا نہیں۔ میں نے جو معلومات حاصل کی تھی اس میں یہی معلوم ہوا تھا کہ بھابھی کو پرویز صاحب نے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ جب بھابھی 18 سال کی ہوئی تو پرویز صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ تب سے وہ اپنے چاچا چاچی کے ہمراہ رہنے لگی تھیں، جو انہیں 2 وقت کے کھانے اور چھت کے بدلے ان سے اپنے گھر کے تمام کام کرواتے تھے۔ عرفان کو جو معلوم ہوا تھا اس نے وہ سب دہرایا۔ تمہاری بھابھی میری بیوی پچھلے 20 سالوں سے ہیں۔ یہ رشتہ آج کل یا 2 ماہ پہلے کا نہیں ہے، 20 سال پرانا ہے۔ ارمغان نے اس کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا۔ عرفان حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ میری بچپن کی منقوہ ہے، جس کی تلاش میں کراچی آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ اس حال میں مجھے ملے گی۔ میرے ہی ہاتھوں وہ خونم خون زخمی ہو جائے گی، لیکن شاید قدرت نے ہمارا ملنا اسی طرح لکھا تھا۔ تم نے صحیح کہا، میں شادی اور لڑکی سے دور بھاگتا تھا، کیونکہ میں شادی شدہ تھا، اپنی بیوی کا وفادار، اور اب میں نہیں چاہتا اس کی یادداشت واپس آئے اور وہ اس بات سے واقف ہو کہ اسے زخمی کرنے والا، اس حال میں پہنچانے والا میں ہوں۔ میں نہیں چاہتا اسے اس کا دردناک ماضی یاد آئے، جب اس نے لوگوں کے طعنے سنے صرف 2 وقت کی روٹی اور چھت کے لیے۔ میں اس کے ساتھ نئی یادیں بنانا چاہتا ہوں، میں اس کی زندگی اپنے ساتھ حسین بنانا چاہتا ہوں عرفان۔ ارمغان گہری سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عرفان کے دماغ میں بنی تمام گرہیں کھلتی چلی گئیں، تمام رازوں سے وہ واقف ہوتا چلا گیا۔ اور اگر بھابھی کو یاد آ گیا تو؟ عرفان کے کہنے پر ارمغان کا دل سکڑ کر پھیلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ میں اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا وہ ماضی یاد کرے، وہ ماضی جس میں اس کی محبت کوئی اور تھا۔ میں یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گا عرفان۔ ارمغان نے ہاتھ میں تھامے پین پر گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں کہا۔ میری دعا ہے سر کہ ایسا کبھی نہ ہو، آپ اور بھابھی ایک ساتھ خوش رہیں۔ عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آمین۔ ارمغان نے بھی جوان میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پر آپ کا یہ انداز بھی دلفریب ہے سر۔ مغرور اور انا پرست ارمغان خان اپنی بیوی کے لیے حد درجہ نرم ہے۔ عرفان کے کہنے پر وہ کہا لگا گیا۔ میری محبت میں رشک ہے، وہ اس کے لیے پتھر سے موم نہیں بنوں گا تو پھر کس کے لیے بنوں گا؟ ارمغان کہا لگاتے ہوئے گویا ہوا۔ عرفان بھی اس کے ہنسنے پر ہنس دیا۔ زہیب خان اور شمشیر خان دونوں بھائی تھے جو اسلام آباد میں مقیم تھے۔ شمشیر صاحب کی شادی عذرا بیگم سے ہوئی تھی جو ان کی یونی فیلو تھیں، جبکہ زہیب صاحب نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ دونوں بھائیوں میں پیار اور اتفاق حد درجہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے 8 سال الفت شمشیر کا نکاح 13 سال ارمغان خان کے ساتھ کروا دیا تھا۔ ارمغان خان میں اتنی عقل ضرور تھی کہ وہ اپنے اور
ہیر کے مابین رشتے کی حقیقت کو جانتا تھا، لیکن الفت نہ سمجھ تھی۔ اس کے لیے ارمغان اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، جو اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ شمشیر صاحب کو کسی کام کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ اور الفت کے ہمراہ کراچی آئے تھے۔ جب ہیر کی ضد پر انہوں نے گاڑی آئس کریم پارلر پر روکتے اسے آئس کریم دلائی۔ جب وہ ایک طرف موجود گجرے کی دکان کو دیکھتے عذرا بیگم کے لیے گجرے لینے بڑھ گئے۔ عذرا بیگم انہیں بتائے بنا جاتا دیکھ تیزی سے ان کی جانب لپکی تھیں۔ اس وقت وہ 8 سالہ الفت کو بھولتے شوہر کی فکر میں ان کی جانب بڑھ گئی تھیں، کیونکہ وہ تیز رفتار گاڑی کو ان کی جانب آتا دیکھ چکی تھیں۔ ابھی وہ شمشیر صاحب کے نزدیک پہنچتے انہیں لیے ایک طرف ہوتیں جب تیز رفتار ٹرولے نے ان دونوں کی جان لی۔ 8 سالہ الفت روتے ہوئے ماں باپ کی تلاش میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے ماں باپ کے وجود بے آسر سڑک پر پڑے تھے۔ 8 سالہ الفت کی خوش نصیبی تھی کہ وہ کسی وحشی درندے کے ہاتھ لگنے کے بجائے ایک فرشتہ صفت انسان کو مل گئی تھی، جو اسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے تھے۔ زہیب صاحب اطلاع ملتے فوراً کراچی آئے تھے، جہاں انہیں ڈھونڈنے سے بھی ہیر نہیں ملی تھی۔ مجبوراً وہ شکست خوردہ وجود لیے اپنے بھائی بھابھی کی لاش لیے اسلام آباد واپس لوٹ آئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ شاید الفت بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن ارمغان کا دل نہیں مانا تھا۔ وہ یہ عزم کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک نہ ایک دن ڈھونڈ کر اپنے پاس واپس لے آئے گا۔ وہی کراچی میں مقیم جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم، جو بے اولادی جیسے غم میں مبتلا 8 سالہ الفت کو گود لیتے اسے اپنے گھر لے گئے۔ الفت کا دماغ پچھلی تمام باتوں کو آہستہ آہستہ بھولتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت آیا جب وہ اپنا ماضی مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ جب تک جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم زندہ تھے، تب تک اس کی زندگی شہزادیوں جیسی تھی، لیکن بدقسمتی سے 18 سال کی عمر میں قدرت نے اس سے جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم کو بھی چھین لیا۔ وہ دونوں بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسے، جس کے بعد صفدر صاحب اور عالیہ بیگم نے تمام جائیداد پر قبضہ جماتے اسے اپنے رحم و کرم پر جینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس اذیتوں بھرے ماحول میں اس کے لیے سکون کا باعث عارف تھا، اس کا چچا زاد کزن، جس سے اس کی دوستی گہری تھی۔ دوستی تو صرف عارف کی جانب سے تھی۔ الفت تو اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور اس کا دل بے دردی سے توڑا گیا تھا جب عارف نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی یونی کی دوست مسکان پر پرپوز کرتے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور مسکان الفت کے دلی جذبات سے آگاہی رکھنے کے باوجود عارف کے پرپوزل کو قبول کر چکی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد الفت بس اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی، کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جب ارمغان کی گاڑی نہ دیکھتے وہ ارمغان کی گاڑی سے جا ٹکرائی، تو دوسری جانب ارمغان جسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جس دن شمشیر صاحب اور عذرا بیگم کو ایکسیڈنٹ ہوا، اس دن 3 8 سالہ بچیوں کو کراچی کے مختلف یتیم خانوں میں جمع کروایا تھا۔ وہ یہ خبر سنتے بنا پل ضائع کیے کراچی آیا تھا، جہاں الفت کے ٹکرانے پر وہ گاڑی سے نکلتے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ بھلا وہ اس لڑکی کے نقوش بھول سکتا تھا جسے 20 سال سے دل میں بسا رکھا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، اور گویا اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ عرفان نے جب معلومات اسے فراہم کی، اس کے بعد تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی منقوہ اس کی محبت نہیں تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، وہ خوش تھا، اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ الفت کو اس کا ماضی یاد آئے، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی غیر مرد قیام کرے۔ وہ الفت کو خود سے بدگمان اور نفرت کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ اسے اس حال میں پہنچانے والا ارمغان ہے۔ وہ لازماً اس سے نفرت کرتی، اور وہ یہ کسی صورت نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ الفت اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ بولی۔ وہ آفس سے آتے اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہاں، ارمغان نے ایک نظر اس پر ڈالتے اپنا تکیہ سیٹ کیا۔ پر کیوں؟ آپ بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ الفت اس کے بے آرامی کے خیال سے بولی۔ ارمغان اس کی بات پر شریر سا مسکرا دیا۔ بیگم، اگر میں بیڈ پر آ گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے مانے بات کی جو الفت کے سر سے تیر کی مانند گزری۔ کیسا مسئلہ؟ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکتے سوال گو ہوئی۔ ارمغان اپنی بیوی کی اس قدر معصومیت پر دل و جان سے فدا ہوا۔ میں اگر وہاں آیا تو خود پر ضبط نہیں کر پاؤں گا، جذباتوں کا سینے میں طوفان اٹھے گا، اور میں بند نہ باندھتے تمہاری روح تک میں اترنے، تمہارے لمس سے سکون حاصل کرتے تمہیں اپنی قربت کے رنگوں میں رنگ دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو ایسا تو میں آ جاتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارمغان بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ الفت کو لگا اس کے عارض بھانپ چھوڑ رہے ہوں۔ وہ کان کی لو سے لے کر پیر کے ناخن تک سرخ پڑتے اس سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ ارمغان اس کے تاثرات سے حفظ اٹھاتے اسے مزید تنگ کرنے کی غرض سے کہتے تکیہ اٹھا گیا۔ نہیں نہیں، آپ وہیں ٹھیک ہیں، سو جائیں، گڈ نائٹ۔ الفت اسے تکیہ اٹھاتے دیکھ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوش میں آتے تیزی سے کہتے،
کمفرٹر منہ تک لیتے اپنی آنکھیں سختی سے بھیج گئی۔ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کا شوہر خاصا بے باک تھا کہ اسے اپنا روم روم اس کی بات پر سنسناہٹ میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارمغان نے بامشکل اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ اس لڑکی کی معصوم ادائیں اسے مزید اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ دن بدن اس کی محبت میں مزید ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ پاس تھی تو سکون ہی سکون رگوں میں دوڑ رہا تھا کہ برسوں سے روٹھی اس کی نیند بھی آج کل اس پر مہربان سی تھی۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے۔ وہ اب سہارے کی مدد سے چلنے لگی تھی، لیکن جب ارمغان اس کے نزدیک ہو تب وہ اسے کسی مصنوعی چیز کا سہارا لینے نہیں دیتا تھا۔ اسے قبول نہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے الفت کسی اور چیز کا سہارا لے۔ وہی اس کا خیال، اس کی محبت، اس کا فکر مند انداز الفت کو خود پر ناز کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ لان میں بیٹھی ابرآلود موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب فاطمہ بیگم اس کے پاس چائے کے ہمراہ آئیں۔ پتر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ فاطمہ بی نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے نرمی سے کہا۔ ارے نہیں، بولیں اماں، الفت نے نرمی سے مسکراتے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، یہ تمہارا اور ارمغان کا آپسی مسئلہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تم دونوں کا رشتہ اس طرح ادھورا رہے۔ فاطمہ اماں نے بات کا آغاز کیا۔ الفت سنجیدگی سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیٹا، جو عورت اپنے شوہر کے حق سے منہ چراتی ہے، جو اس کی جانب پشت کر کے سوتی ہے، فرشتے اس پر ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ بچے، شوہر کا سکون بیوی کی ذات میں ہوتا ہے، اور ایک مرد سارے دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہے سکون کی تلاش میں، اس کی بیوی کی قربت میں ہوتا ہے، اور اسے اس سکون سے محروم رکھنا غلط ہے۔ بیٹا، اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، اور میاں بیوی کے رشتے کی مضبوطی اولاد ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو، تمہارا شوہر سکون کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کو منہ لگا بیٹھے؟ بیٹا، فاطمہ اماں کی باتیں سنتے الفت کا دل کانپ اٹھا تھا۔ رقابت اور جلن کا احساس تیزی سے رگوں میں دوڑنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر اسے اس کا حق دو، اسے وہ سکون مہیا کرو جس کا وہ حقدار ہے۔ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ فاطمہ اماں اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں، چہرے سے دل کا حال جاننے والی۔ انہوں نے ارمغان اور الفت کے درمیان دوری کو بھانپ لیا تھا۔ الفت اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلتی ان کی کہی باتوں پر سوچنے لگی تھی۔ ارمغان کے ہر انداز سے الفت کو اپنے لیے بے انتہا محبت جھلکتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اور وہ اسے اس سکون سے محروم رکھی ہوئی تھی جو اس کا حق تھا۔ اسے ماضی کی کوئی یاد، کوئی جھلک نہیں یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کب تک اس کی یادداشت واپس آتی، یا آتی ہی نہ تو کیا اس کا اور ارمغان کا رشتہ یوں ہی ادھورا رہتا؟ اگر وہ اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کے نزدیک چلا گیا یا اس سے دوری بنا لی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سوچ آتے الفت کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی۔ جلن کا احساس شدت سے غالب آیا۔ وہ مزید ارمغان کو خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی، وہ مزید اس کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ خدا نے اگر اس کی ذات میں اس کے شوہر کا سکون رکھا تھا، اسے اپنے شوہر کے حق پورے کرنے کا حکم دیا تھا، تو کیسے وہ اپنے رب کے حکم کی تکمیل نہ کرتے گنہگار بن سکتی تھی؟ الفت نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک نظر کچن میں کام کرتی فاطمہ اماں کو دیکھتے وہ اسٹک کا سہارا لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارمغان نے کمرے میں قدم رکھتے اپنا ماتھا انگوٹھے سے رگڑا۔ آج تھکن حد سے سوا تھی۔ سارا دن اس نے میٹنگز اٹینڈ کی تھی کہ وجود اب سکون کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ارمغان نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے کمرے کی بند لائٹس کو اچنبھے سے دیکھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ مدھن لیمپ کی روشنی میں وہ بامشکل بیڈ کی جانب دیکھ پایا تھا۔ بیڈ خالی تھا، الفت کا وجود بیڈ پر نہ تھا۔ ارمغان کی بھویں آپس میں ملیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تک تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت الفت یا تو سو رہی ہوتی تھی یا پھر جاگ کر فاطمہ اماں کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، لیکن آج نہ وہ لاؤنج میں تھی اور نہ کمرے میں۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ارمغان کا دل خوف کی شدت سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی آخر؟ اس سے قبل وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا دروازے کی جانب بڑھتا کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں یکدم روشنی چھائی۔ ارمغان نے پلٹتے ڈریسنگ روم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ نظر پڑتے ہی وہ ساخت سا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس منظر کی تاب نہیں لا پا رہی تھیں۔ وہ سرخ پیروں کو چھوتی نائٹی میں ملبوس، بالوں کو کندھے پر گرائے، لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے، ہاتھوں کو باہم ملاتے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلیو لیس نائٹی سے جھلکتے اس کے دودھیا بازو، اس کی رنائیاں، اس کا دل فریب بدن ارمغان خان کو 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ الفت اسے یوں خود کی جانب یک تک دیکھتے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے قدم اس کی جانب بڑھا گئی۔ وہ بامشکل سہارے کے بغیر چل رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، لیکن آج اسے خود اس شخص کی جانب قدم بڑھانے تھے۔ ارمغان کے نزدیک آتے وہ اس کے قدموں پر اپنے پیر رکھتے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گئی۔ ارمغان جو یک تک اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی پیش قدمی پر اس کے جذباتوں میں طوفان برپا ہوا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ بے ساختہ اس کا مضبوط ہاتھ الفت کی کمر کے گرد لپٹا۔ یہ سب کیا ہے؟
ارمغان کی آواز خمار زدہ تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الفت نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں دوبدو سوال پوچھا۔ تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو بیوی؟ میں بہک گیا تو اس بار میں تمہارے روکنے پر بھی نہیں رکوں گا۔ ارمغان نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اٹھائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے گمبھیر لہجے میں کہا، میں آج نہیں روکوں گی آپ کو۔ الفت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرم سے چور دھیمی آواز میں گویا اسے اجازت دی تھی۔ تم جانتی ہو تم مجھے خود میں سمانے کی اجازت دے رہی ہو جانا؟ ارمغان اس کے سرخ رنگ سے رنگے لبوں کی جنبش پر اپنے جذباتوں میں آگ بھڑکتی محسوس کر رہا تھا۔ جی جانتی ہوں، میں نے آپ کو خود سے دور رکھتے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے ارمغان، آپ کو آپ کا حق لینے سے روکا ہے۔ میں آپ کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتی، میں ہمارے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس انتظار کے تحت کہ مجھے ماضی کا کوئی لمحہ یاد آ جائے گا اپنا رشتہ داؤ پر نہیں لگا سکتی، آپ کو آپ کے سکون سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ وہ خود سپردگی کے عالم میں کہتے اس کے تھوڑی بار اپنے لب رکھ گئی۔ ارمغان نے اس کے لمس پر سکون سے آنکھیں موندی۔ اس کا لمس، اس کی پیش قدمی ارمغان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے، اسے اپنا بناتا چلا جائے، لیکن وہ اس سے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا ان سب میں تمہاری رضامندی شامل ہے یا کسی بات کے ڈر سے تم میرے نزدیک آ رہی ہو الفت؟ ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، کسی بات کا ڈر نہیں، میں بس اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اور آپ سے محبت کی بات کرتے ہیں؟ عورت کو اس مرد سے عشق ہو جاتا ہے جو اس سے محبت توجہ دینے کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار بھی کر گئی تھی۔ ارمغان سرشاری سے مسکراتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں منتقل کرتے، اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے، بیڈ کی جانب بڑھا۔ الفت نے آنکھیں بند کیے، اس کے لمس کو محسوس کرتے، اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ بیڈ پر الفت کو لٹاتے وہ اپنے آپ کو شرٹ سے آزاد کرتے اس پر جھکایا۔ الفت کے سرخ قندھاری چہرے کو شریر نگاہوں سے دیکھتے وہ الفت کو نظریں پھیرنے پر مجبور کر گیا۔ الفت کے رخ پھیر لینے پر اس کی سفید سرہائی دار گردن ارمغان کی نگاہوں کے سامنے آتے اسے مزید تشنا کر گئی۔ وہ بے قراری سے جھکتے، اس کی گردن کو چومتے، اپنے ہاتھوں کی بے باکی اس کے وجود پر دکھاتے۔ وہ اسے ہر پردے سے اضافہ کرتے، اس کی روح میں سماتے، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ الفت اس کی قربت میں بھیگتے، اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دیتے اسے سرشار کر گئی تھی۔ جس سکون سے وہ محروم تھا آج وہ اسے حاصل کر چکا تھا۔ خاموش کمرے میں دونوں کی بے ہنگم سانسوں کا رقص جاری تھا۔ وہ دونوں دنیاؤں فہیمہ سے بیگانہ ایک دوسرے کے وجود میں گم ایک دوسرے کی ادھوری ذات کو مکمل کر چکے تھے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑے سرخ بہتی نگاہیں لیے اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کر رہی تھی۔ ماضی اس طرح سے اسے یاد آئے گا اسے امید نہیں تھی۔ اسے ماضی کا پل پل یاد آ گیا تھا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے سامنے بیٹھے عارف کی جانب دیکھا۔ اس شخص سے کبھی وہ محبت کی دعوے دار تھی، اس شخص کے ہاتھوں دل ٹوٹ جانے پر وہ اندھا دھند بھاگتے، اس شخص سے جا ٹکرائی تھی جو اب اس کے جسم و روح کا مالک تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا الفت، چلو میرے ساتھ۔ اس شخص نے فائدہ اٹھایا ہے تمہارا، وہی تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ میں غلط تھا جو تمہاری محبت کو جان نہ پایا اور ایک ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا جو صرف پیسوں کی غرض سے میرے ساتھ تھی۔ عارف صفدر صاحب کا بیٹا تھا جو مسکان کے دھوکے دینے کے بعد الفت کو ڈھونڈتا اسلام آباد اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی تمام سچائی سے الفت کو واقف کیا تھا، ساتھ ساتھ کچھ تصویریں بھی دکھائی تھیں جسے دیکھنے کے بعد الفت کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ الفت کی آنکھوں سے اشک کسی آبشار کی مانند بہہ رہے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ارمغان کی سماعتوں میں عارف کے لفظ گونجتے اسے ساکن کر گئے تھے۔ ہاتھ میں تھامے گلاب کے گلدستے پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس نے عارف سے نگاہیں ہٹاتے الفت پر ٹکائیں، اس کا کانپتا وجود سرخ نگاہیں دیکھتے ہوئے تڑپ اٹھا۔ پھول ایک طرف پھینکتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ رو مت میری جان، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ وہ الفت کے آنسو صاف کرتے اسے پیار سے پچکارتے عارف پر دہاڑا۔ میں نے اسے صرف سچائی بتائی ہے، وہ سچائی جس سے تم نے اسے ناشنا رکھا تھا۔ بہت فائدہ اٹھا لیا تم نے اس کا، اب مزید نہیں۔ وہ میرے ساتھ جائے گی، عارف تیش سے گرجا۔ الفت نے اپنے آنسو صاف کرتے ارمغان کو خود سے دور کیا۔ ارمغان کا سانس سینے میں اٹکا، وہ اسے خود سے دور کرتے عارف کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم اٹھتا ارمغان کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اگر چلی گئی تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اسے تو اب ایک پل بھی دوری کی برداشت نہیں تھی اس کی۔ وہ سانس روکے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس رات میں تمہاری وجہ سے موت کے قریب گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کو چاہے اور آپ اس کی چاہت سے ناواقف رہو۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے پھر بھی میری دوست کو چنا، میری محبت کو اپنے پیروں تلے رونت دیا۔ اس رات میں ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے الفت کو توڑتے اسے زخموں سے چور کیا تھا۔ تم تھے ذمہ دار میری اس حالت کے، وہ نہیں۔ اب تم کس منہ سے آئے ہو میرے پاس واپس؟ دھوکہ کھانے کے بعد تمہیں میں یاد آ گئی؟ فائدہ؟
वो उठा रहा है या तुम आरिफ सफदर? मेहरबानी करो यहाँ से चले जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। उल्फत ने सर्द लहजे में कहते उसे वहां से जाने को कहा। आरिफ की रंगत फीकी पड़ गई, जबकि अरमागान की सांस में सांस आई थी। पर उल्फत, वो शख्स, आरिफ ने कुछ कहना चाहा जब उल्फत उसकी बात काट गई। वो शख्स मेरा शौहर है, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने मुझसे झूठ बोला या सच, ये मेरा और उसका मामला है। हम खुद हल कर लेंगे, आप जाएं यहाँ से। इससे पहले मैं अपने शौहर को कहकर आपको धक्के देकर निकलवाऊं, क्योंकि वो मेरे खातिर खुद पर जब्त कर रहा है। उल्फत का लहजा कतईयत भरा था, हर रियायत के पाक। आरिफ का रंग अहानत के सबब सुर्ख हुआ। वो सुर्ख धुआं धुआं चेहरा लिए एक नज़र सुर्ख अंगारा आंखों से अपनी जानिब देखते अरमागान पर डालते तेजी से वहां से निकलता चला गया। उसके जाते ही उल्फत जमीन पर ढेर जाने वाले अंदाज में गिरते शिद्दत से रो दी। अरमागान ने उसे रोते देख अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते उसके पास घुटनों के बल बैठते उसे मतलजी निगाहों से देखा। फायदा उठाया आपने मेरा अरमागान, झूठ बोला कि हम दोनों मोहब्बत करते थे। क्यों किया ऐसा? क्यों झूठ बोला? हिचकियों की जद में रोते हुए उल्फत गोया हुई। बरसों बाद खोई हुई चीज हासिल करने के लिए इंसान हर हद पार कर सकता है उल्फत। मैंने बस अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी को हासिल किया है। अरमागान उसके नजदीक आते उसके माथे से माथा टिकाए बेबसी से बोला। उल्फत ने अचंभे से उसकी जानिब देखा। अरमागान उसकी आंखों के सवाल पढ़ते उसे तमाम सच्चाई से आगाह करता चला गया। उल्फत दम साधे उसे सुनती चली गई। तुम्हारी तलाश में दर दर भटका हूँ। हिजर में 20 साल गुजारे हैं। कैसे याद दिला देता माजी, वो माजी जिसमें तुम्हारी मोहब्बत कोई और था। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता ये बात। माजी याद आने के बाद मैं जानता था तुम मुझसे नफरत करोगी, अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम मुझे समझोगी। उसी दिन से मैं डरता था। तुम्हारी आंखों में अपने लिए बदगुमानी और नफरत नहीं देखना चाहता था मैं उल्फत। वो भीगी आवाज में बेबसी से बोला। पहले क्यों नहीं आए आप? पहले क्यों मुझे सच्चाई मालूम न हुई? मैं कैसे अपने शोहर से बेवफाई कर गई? उल्फत रोते हुए बोली। नहीं कि तुमने बेवफाई, तुम मेरी हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे दिल पर मेरी हुक्मरानी है जाना। करती हो ना मुझसे मोहब्बत? अरमागान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए उम्मीद से पूछा। करती हूँ, आपसे ही तो करती हूँ मोहब्बत, अपने महरम से, अपने शौहर से। आपने ही तो मोहब्बत का असल मतलब बताया। मेरी बीमारी में मेरे साथ रहे, मेरा सहारा बने। आपसे कैसे कोई मोहब्बत किए बिना रह सकता है अरमागान? वो अपने आर्ज पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते भराई आवाज में बोली। बस मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे करती हो, ये हमारा हाल है और मुस्तकबिल भी यही रहेगा। और जो माजी में हो चुका है उसे माजी में ही रहने दो। अरमागान ने कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उल्फत ने अपनी आंखें सुकून से मूंदी। जो गुजर चुका था वो वापस नहीं लौटने वाला था। उसे याद करके वो अपना हाल बर्बाद नहीं होने दे सकती थी, जो खूबसूरत था, क्योंकि उसके साथ एक ऐसे शख्स का साथ था जो उससे मोहब्बत करता था, उसकी इज्जत करता था, जो उसके दिल की सल्तनत का सुल्तान था। तो वहीं वो उस शख्स की मोहब्बत की इकलौती हकदार थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।